कुंबर इस खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म के देरीना दोस्त, बड़े जिगरी यार और वज़ीर-ए-आज़म के समदत पार पाकिस्तानियों के हवाले से खुसूसी मुआविन जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा ये रावलपिंडी रिंग रोड का जो स्कैंडल है उसी हवाले से उसकी इंक्वायरी जैसे ही शुरू हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया और अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। लेकिन लगता यह है कि ये बात जुल्फ़ी बुखारी तक ख़त्म नहीं होगी। जैसा कि इस स्कैंडल में बाकी भी कई नाम आ रहे हैं, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम करने का ऐलान किया है और अपने ट्वीट पैगाम में उनका क्या कहना है वो भी हम बताएंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो सच नहीं है, ये भी बताएंगे। हम इस आज की वीडियो में फ़कत दो केसेस का मवादना करेंगे। एक तो ये जो केस रावलपिंडी रिंग रोड का है जिसमें अरबा रुपयों की करप्शन सामने आई है, मतलब जिसको अभी तक बेज़ाब्तगी या बेकायदगी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा मंसूबा जिसका मवादना हम एक ऐसे केस या रेफरेंस से करेंगे जिस पे नेब ने साबिक वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नवाज़ के एक रहनुमा जो इस वक्त MNA भी हैं उनको गिरफ़्तार किया। न फ़कत गिरफ़्तार किया, नेब कस्टडी में डाला गया, जेल में डाला गया, फिर जाके उनकी ज़मानत अदालत से हुई और उन पे इल्ज़ाम था वो एक सरकारी मंसूबा जो सरकारी सतह पे मंजूर हुआ, CDWP से मंजूर हुआ। और उन पे इल्ज़ाम का ये था कि वो उस वज़ारत के इंचार्ज थे तो उस मंसूबे की लागत बढ़ा दी उन्होंने। वो 2 अरब का मामला था, ये 25 अरब इजाफी जो है वो अखराजात हुए इस मंसूबे पे। ये 2 मवादने जो हैं रेफरेंसेस के केसेस के करने हैं। ये तो खैर आज पिंडी का जो रिंग रोड वाला स्कैंडल है उसका नेब ने नोटिस लिया है, लेकिन नेब के लिए भी आजमाइश है। नेब के लिए इम्तिहान का वक्त है और कड़े इम्तिहान का वक्त है, क्योंकि अगर नेब 2 अरब के मामले और 25 अरब के मामले में फ़र्क महसूस नहीं कर सका तो वैसे भी जावेद इकबाल को क्या फ़र्क पड़ना है, वो पार्टी हैं। और उस बेचारे के लिए पे ये भी इल्ज़ामात हैं कि उनको वीडियो दिखाकर इशारे किए जाते हैं कि अब ये कर दो, अब इसको फ़लाँ के ख़िलाफ़ रेफरेंस कर दो, फ़लाँ के ख़िलाफ़ रेफरेंस कर दो। लेकिन सबसे पहले हम जुल्फ़ी बुखारी पे बात करते हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि मेरा नाम रावलपिंडी रिंग रोड जो स्कैंडल है उसमें आ रहा है तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं। और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अगर किसी का नाम किसी इंक्वायरी में, ये जुल्फ़ी बुखारी कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म का क्या कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि अगर किसी का नाम किसी इंक्वायरी में दुरुस्त या गलत आए तो उसे अवामी ओहदे पे नहीं रहना चाहिए, उसे अपना नाम क्लियर करवा कर फिर ओहदे पे बहाल होना चाहिए। तो मैं किसी भी इंक्वायरी को फेस करने के लिए तैयार हूं और तब तक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूं। ये वो वज़ीर-ए-आज़म का हवाला दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है। लेकिन उसी वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ जो आजू बाजू में, मतलब लेफ़्ट राइट में जो घूमते हैं वो सब के सब उन पे करप्शन केसेस हैं, नेब केसेस हैं, इल्ज़ामात हैं। लेकिन उनसे ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि आप ओहदा संभाल लें। अब किस किस पे केसेस हैं वो भी आपको आगे चल के मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले ये जो रिंग रोड वाला थोड़ा मामला है इसको समझने की ज़रूरत है। एक तो इसमें जो इब्तदाई इंक्वायरी हुई उसमें और कुछ नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं लिया गया। बेचारे कमिश्नर साबिक पिंडी था, कमिश्नर था पिंडी, उनको हटा दिया गया, डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया, अटक के असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया। और केस कौन सा था? 25 अरब रुपए इजाफी रकम, मतलब लागत से मज़ीद जो रकम, उसका केस था। और उसमें इल्ज़ाम यह है कि इस रिंग रोड में मुख्तलिफ़ देहात, मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़, मुख्तलिफ़ रोड शामिल किए गए ताकि वहाँ पे जो इस एयरपोर्ट साइड पे इस तरह ये रिंग रोड की साइड पे जो कॉलोनीज़ बन रही, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनमें कोई नाम इसका आ रहा है जुल्फ़ी बुखारी का और वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान का भी नाम आ रहा है।
عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ مسلم لیگ نواز کر چکی ہے۔ تو بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، لیکن تبدیل کسے کیا گیا؟ تبدیل کیا گیا اے ڈی سی ریونیو راولپنڈی شعیب علی کو، اے ڈی سی جنرل راولپنڈی قاسم اعجاز کو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اٹک کو، کمشنر راولپنڈی کو، ڈپٹی کمشنر چکوال کو۔ یہ افسروں کی، چھوٹے چھوٹے افسروں کی قربانی دی جا رہی ہے۔ اب ان پہ بھی کسی بڑے نے ہاتھ ڈالا ہوگا کہ بھائی یہ راستہ ادھر سے نکالو تاکہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ٹچ ہو، تاکہ اس کی پلاٹنگ کی ویلیو بڑھے۔ یہ کرپشن کا راگ ڈال رہے ہیں یہ۔ تو اس جو یہ اسکینڈل سامنے آیا، اس میں 25 ارب روپے اضافی جو اصل اس کی لاگت تھی، اصل رقم تھی، اس سے زیادہ کا خرچ آیا۔ لیکن اب پہلے میں آپ کو نارووال جو سٹی کامپلیکس ہے وہاں کا تھوڑا نقشہ بتا دوں تاکہ آپ کو اس کیس اور اس کے موازنہ ہم کر سکیں، تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ یہ احسن اقبال جو پلاننگ کے وزیر تھے اور انہوں نے منظوری دی تھی نارووال اسپورٹس سٹی کامپلیکس کی۔ یہ منصوبہ تھا CDWP سے یہ منظور ہوا تھا، اور 3 کروڑ 47 لاکھ تقریباً اس کی جو اصل منصوبہ تھا 3 کروڑ 47 لاکھ 50 ہزار کا تھا۔ لیکن پھر اس کی لاگت بڑھ گئی، لاگت بڑھ کے یہ 2 ارب 99 کروڑ 40 لاکھ، لیکن تقریباً 3 ارب کا یہ بنا جا کے منصوبہ، اس کی لاگت بڑھ گئی 3 ارب تک۔ تو نیب نے احسن اقبال پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اختیارات کے ناجائز استعمال کیے ہیں، اختیارات ناجائز استعمال کیا ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، کرپشن کی ہے، بدعنوانی کی ہے، یہ ہے، اور اس میں غیر قانونی طور پہ منظوری لی گئی ہے۔ بہرحال نیب کو، احسن اقبال کو پھنسایا گیا۔ پھر آصف شیخ تھے ڈپٹی چیئرمین نیب کے، اور اس کے پلاننگ ڈویژن کے، پلاننگ کمیشن کے، ان کو پھنسایا گیا۔ اسپورٹس کے ڈی جی تھے، ان کو پھنسایا گیا، اسپورٹ ڈویژن کے ڈی جی تھے کو 4 تقریباً ملزم ان کو پھنسا کے نیب نے بس ہنگامی بنیادوں پر ریفرنس ڈال کے، گرفتاریاں ڈال کے، اس کے نام ادھر ادھر، کیونکہ سیاسی اپوزیشن کا بندہ تھا اور اشارہ تھا ادھر سے صاحب بڑے سے کہ بھئی اس کو گرفتار کرنا ہے، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس مطلب وہ جو اس نے ایک وزیر کی حیثیت سے منظوری دی یا اجلاس طلب کیا، لیکن بہرحال 2 ارب یا 3 ارب والے منصوبے میں پورا وزیر اور وزراء کے ساتھ کئی افسران جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ اب بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں، وہ ضمانت پہ ہیں۔ ایک پہ تو آصف شیخ جو ڈپٹی چیئرمین تھے اسی زمانے میں، انہوں نے بیچارے کو 72 سال کی عمر ہو گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری جان چھوڑو، میں سلطانی گواہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ جو سلطانی گواہ افسروں کا بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، پریشر ڈالتے ہیں، کئی قسم کے پریشر ہوتے ہیں ان کے پاس، جو حربے کئی استعمال کرتے ہیں، پھر وہ سلطانی گواہ بنتے ہیں۔ بہرحال سلطانی گواہ بنا دیا گیا ہے احسن اقبال پہ۔ اب اس منصوبے پہ آتے ہیں۔ یہ منصوبہ اپنی جو اصل لاگت سے 25 ارب زیادہ اضافی جو خرچ ہوئے ہیں، تو 25 ارب کہاں اور 3 ارب کہاں؟ نیب کو کچھ آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اتنے دن سے انکوائری چل رہی تھی، اسکینڈل ہوا، ایک انکوائری ہوئی، پھر دوسری ہوئی، اور اس میں فقط 2-3 ڈپٹی کمشنر یا وہ تبدیل ہوئے ہیں۔ نیب اندھا بن کے بیٹھا تھا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، اسے یہ اسکینڈل نظر، یہ ری الائنمنٹ کا منصوبہ تھا، بنیادی منصوبہ میاں نواز شریف والوں کے دور کا تھا، پھر انہوں نے ری الائن کر کے، اور پتہ نہیں وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو دے، تو اس طرح کوئی کر کے اپنے آپس میں یہ انہوں نے کیا۔ لیکن اس میں سیریس قسم کے الزامات ہیں کہ بااثر لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے راستہ وہیں سے گزارا گیا تاکہ ان کی زمینیں آ جائیں، ان کی سوسائٹیز کو فائدہ آ جائے۔ ان میں ایک تو زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے، غلام سرور وفاقی وزیر کا نام آ رہا ہے، عثمان بزدار اور وزیر اعظم کا، جیسے میں نے بتایا، ان کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ ان کے ناک کے نیچے اب یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ اپوزیشن کے گلے پکڑ رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن کیا، آپ نے یوں کیا، آپ نے وہ کیا۔ ایک رنگ روڈ کے منصوبے میں جو 40 کلومیٹر کا تھا، جس کو بڑھا کے 86 کلومیٹر کر گیا، جو 40 ارب کا تھا جس کو بڑھا کے 65 ارب روپے کا کر دیا گیا، اس میں کوئی نہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ اپوزیشن نے یہ نہیں کیا، یہ سارے اس وقت کے جو گورنمنٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو نام دیں گے کہ یہ بھی مافیا تھی۔ اگر مافیا تھی تو بھی اس کی ذمہ ویسے اگر نارووال اسپورٹ سٹی والا پیکیج دیکھا جائے تو پھر
یہ صوبائی منصوبائی ہو یا تو پھر عثمان بزدار پہ آتی ہے، اس کی پوری کیبنٹ پہ آتی ہے، اگر وفاق پہ آتی ہے تو پھر اسد عمر جیسے بڑے زبردست منصوبہ ساز، حکمت عملی بنانے والے، اتنے زبردست ترقیاتی پروگرام دینے والے، پھر ان کی آنکھ کے سامنے یہ کیسے ہو گیا؟ زلفی بخاری تو سارا دن وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، دن رات وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر وزیر اعظم کو یہ خیال نہیں آیا کہ اتنی انکوائریز آ رہی ہیں بھئی ان سے بھی پتہ کر لا ہے، پھر وزیر اعظم نے نیب کو کیوں نہیں ڈائریکٹ کہا؟ اب اینٹی کرپشن پنجاب کو دے دی گئی ہے انکوائری، عثمان بزدار اس کی نگرانی کریں گے، اینٹی کرپشن کیا کرے گا وہ بھی سب کو پتہ ہے، لیکن اینٹی کرپشن کو کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ انکوائری سے جان چھڑانی ہے۔ تو یہ وہاں احسن اقبال بطور وزیر جب انہوں نے ایک منصوبے کی لاگت 34 مطلب 3.25 کروڑ سے بڑھ کر 2-3 ارب ہو گئی، تو وزیر سمیت سارے کے سارے لوگ تھے ان کو گرفتار کر کے ریفرنس دائر کر گیا، اور ہنگامی جنگی بنیادوں پہ۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اپوزیشن کے رہنما کے ایک کیس کی، باقی تمام کیسز اس طرح کے ہیں جو اپوزیشن پہ جس طرح بھی بنے ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پہ، جنگی بنیادوں پہ اور فقط انتقامی بنیادوں پہ بنے ہیں، کیونکہ ادھر ادھر سے گواہ لے کے آئے، افسر لے کے آئے، افسروں کو سلطانی گواہ بنا دیا، کیس فٹ ہو گیا، بس نیب کو کیا ہے؟ نیب بیچارے چیئرمین کی کیا یار، ایک تو ویڈیو سب نے دیکھی ہے، دوسری بھی پتہ نہیں کوئی ویڈیو ہے، ہر بات یہ کرتے رہتے ہیں، ویسے اسمبلی میں بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو زلفی بخاری نے بات کی ہے وہ تھوڑا مزے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگے تو پھر اس کو عوامی عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے، تو وزیر اعظم صاحب پہ ہیلی کاپٹر والا الزام ہے، ان کو بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو شوگر کا بڑا اسکینڈل چل رہا ہے، اس میں جو خسرو بختیار بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، ان پہ بھی الزام ہے، ان کو بھی عوامی عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جو معلم جبا والا اسکینڈل اتنا بڑا ہے، اس میں پرویز خٹک BRT جو منصوبہ ہے اس میں بھی PTI کے کئی رہنما ہیں، پھر ان کو بھی عوامی عہدہ چھوڑنا چاہیے۔ علیم صاحب جو تھے پنجاب والے، علیم خان صاحب، ان پہ تو کیسز وہ ابھی بھی چل رہے ہیں، لیکن پھر انہیں وزارت دے دی گئی ہے۔ یہ وزیر اعظم کہاں، یہ دور معیارات ہیں اصل میں۔ زلفی بخاری کو پتہ ہے کہ یہ پھندا میرے گلے میں آنا ہے، اور فقط زلفی بخاری نہیں لیکن یہ پھندا ہو سکتا ہے کہ آگے بھی جائے۔ تو یہ معلم جبا، پھر بینک آف خیبر، بلین ٹری منصوبہ جس کی یہ نیب نے برائے نام مطلب انکوائری شروع کی ہوئی ہے، ویسے کریں گے کچھ نہیں، کیونکہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں اگر ان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو حکومت گر جائے گی، حکومت بھی بچانی ہے، اور ایسے ہی فیس سیونگ کے لیے کیس، بس کبھی انکوائری، کبھی انویسٹیگیشن، کبھی فائل بند، کبھی فائل کھل گئی، تو اس طرح چل رہا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم یہی کہتے ہیں کہ جن کا نام انکوائریز میں آ جائے ان کو چھوڑ دینی چاہیے عوامی آفس، تو پھر یہ تازہ یہ عثمان بزدار کو بھی انکوائری اس میں چل رہی ہے شراب والے کیس میں، وہ بھی بھگت رہے ہیں انکوائری، تو پھر ان کو بھی عہدے سے الگ ہونا چاہیے۔ جولائی 2020 کو ایک بات رپورٹ ہوئی کہ حلیم عادل شیخ اور جو مذہبی وزیر نور الحق قادری، ان کو سمن کیا تھا نیب نے، یعنی انکوائری کھل گئی ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا اس کو آپ نے ان کو ہٹا دیں، یا ان کو بھی زلفی بخاری بتائیں کہ وزیر اعظم کا یہی کہنا ہے۔ مذہبی وزیر نور الحق قادری صاحب، یہ جو اپوزیشن پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہیے آپ اتنی بڑی وزارت اور یار مذہب کے نام پہ آپ یہ جو مال کما رہے ہیں، توبہ۔ پنجاب میں جو انصار امجد نیازی ہیں، ملک کرامت کھوکھر ہیں، MNA بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، اس کے تحریک انصاف کے یعنی حکومت کے، یہ غضنفر عباس ہیں MPA یعنی صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے، یہ سارے حکمران ہیں۔ تو کن کن کے نام نہیں ہیں انکوائریز میں؟ سب کے بھائی نام ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ جو گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان سب کے نام کسی نہ کسی انکوائریز میں ہیں۔ تو یہ دوہری باتیں نہ کریں، ہمیں پتہ ہے یہ بڑا اسکینڈل ہے، بڑی کرپشن ہوئی ہے اس میں، اور اس میں فقط یہ DC AC ریونیو یہ افسر ملوث نہیں ہے، اس میں تو یہ غلام سرور نے آج ان کو وہ کہا ہے کہ میرا نام نہیں ہے جی جناب، ہم تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، آپ عبادت سمجھ کے سیاست کو کرتے ہیں، لیکن پیٹرولیم ڈویژن سے آپ کو کیوں نکالا تھا؟ آپ تھوڑا پتہ تو کریں نا۔ یہ انکوائری رپورٹ جو پڑی ہوئی ہے وزیر اعظم کے، وزیر اعظم نے کیوں دبا دی ہے وہ؟ یہ سارے ایشوز ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اسکینڈل بڑھنے جا رہا ہے جو فقط زلفی بخاری پہ یہ اس کا اختتام نہیں ہونا، لیکن یہ جا کے آگے کئی گلے جو ہیں وہ پکڑے گا۔ لیکن اگر نیب سچا ہوا، اگر نیب نے بے ایمانی کی
اگر نیب نے جو فرق کر رہا ہے، مطلب نیب پہ اعتبار تو خیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیب کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں فیل ہونا ہے تو پھر جاوید اقبال نے بھی باقی تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، اس نے بھی ریٹائر ہونا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی بھی عزت ایسی ہوگی جیسی عزت آج کل ثاقب نثار صاحب کو مل رہی ہے۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔